अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आरिफ डार फिर से हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं प्रोग्राम में हज़ारा पाकिस्तान से मवासलाती राब्ते पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टूडेंट का विंग है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन हज़ारा, उसके प्रेसिडेंट जनाब एहसन नवीद साहब। एहसन साहब, आपको बहुत बहुत खुश आमदेद। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब। ये बताइए कि आपने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का फैसला कब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2007 के अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हैं और जब मुशर्रफ की इमरजेंसी लगती है और वहाँ पे उन्हें मैं तो कहूँगा हाईजैक किया जाता है और एक तंजीम एनर्जी उसके साथी उन्हें हाईजैक करते हैं और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जदोजहद शुरू हो जाती है कि तहरीक इंसाफ की भी स्टूडेंट होनी चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट्स को लीडरशिप प्रोवाइड की जाए। तो 2007 के अंदर इसका पूरे पाकिस्तान के अंदर आगाज़ हुआ और उसी के साथ मैंने ज्वाइन किया। नवंबर 14 तारीख थी इसकी। मुझे ये मालूम हुआ था कि आप एक मकामी जो टेलीविज़न चैनल है उसके एक शो के आप होस्ट भी हैं, तो उस वक्त आप क्या होस्ट थे या होस्ट फिर आप बाद में हुए? जहाँ तक मेरे जर्नलिज्म की बात है, जो जर्नलिज्म का कैरियर था वो मेरा शुरू हो गया था मेरी एफएससी के बाद। और यहाँ पे एक शुरू में चैनल हुआ करता था जो कि पूरे हमारे हज़ारा का एक नेटवर्क होता था, उसका नाम था केबल अमेरिका। उसके अंदर सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज उठाता था। मिसाल के तौर पे जो हमारे सोशल इश्यूज हैं जिसमें सफाई आ जाती है, जिसमें पार्क्स आ जाते हैं, जिसके अंदर पार्किंग का निज़ाम आ जाता है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को दरपेश मसाइल आ जाते हैं और पॉलिटिकल इश्यूज मिसाल के तौर पे जो यहाँ पे लैक ऑफ डेवलपमेंट थी, तो उसको हम चैनलाइज इस तरह करते थे कि एरिया को कवर करते थे हम और द सेम टाइम उसके जो रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके पास हम जाया करते थे। ये वो वक्त था जिस वक्त बलदियाती सिस्टम होता था, डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन हुआ करते थे। अब उस वक्त यहाँ पे ये चैनल नहीं था। ये जिस चैनल के साथ मैं अभी मुंसलिक हूँ इसका नाम है शमाल न्यूज़। ये एक हिंद को ज़बान का टीवी चैनल है जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने जिस वक्त ये बदतमीज़ी हुई थी खान साहब के साथ, तो उस वक्त आप इस वक्त ये एंकर नहीं थे? नहीं जी, उस वक्त मैं एक एक्टिविस्ट था, स्टूडेंट एक्टिविस्ट था और उस वक्त मैं एंकर नहीं था। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके जो रिएक्शन आपके दिल में पैदा हुआ, जैसे पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, स्टूडेंट्स में तो खास तौर पे इंसान आपने किससे रब्ता किया? जिंदगी का सहारा है। इस वक्त एक बहुत बड़ा एक इमरान खान एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी थी मेरे लिए भी, बहुत सी यूथ के लिए भी। तो हमने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी कि किस तरीके से हम इस तंजीम के साथ या इमरान खान के साथ टच हो सकते हैं। जिसमें हमारी जो लोकल तहरीक इंसाफ थी उसके साथ भी हमने रब्ते किए और इस्लामाबाद का हमने रुख किया। इस्लामाबाद के सेंट्रल ऑफिस के अंदर हमने बात की और सेंट्रल ऑफिस ने हमें प्रॉपर इसमें गाइडलाइन दी और हमने फिर तकरीबन प्रॉपरली 2008 के अंदर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो थी हज़ारा के अंदर, वो एज मैंने फाउंडिंग मेंबर आई सब पाकिस्तान में हूँ और हज़ारा के अंदर 2008 के अंदर शुरू में हमने लॉन्च कर दिया। तो जब आप ने ये सारा राब्ता करने के बाद इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन हज़ारा जो है उसकी दागबेल डाली, तो फिर आपने मुख्तलिफ हज़ारा के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ थी वहाँ पे जाके जब आपने इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, तो वहाँ क्या आपने स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव रिस्पांस फौरी तौर पे पाया या आपको मेहनत करनी पड़ी? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। इमरान खान की सुनामी अभी आ रही है और वक्फे से आ रही है। ये वो वक्त था कि जिस वक्त इमरान खान को अजीब अल्फाज से याद किया जाता था और इमरान खान पब्लिक के नज़दीक एक बहुत बड़ा डाउट था जी कि इमरान खान आया। ये वो वक्त था जिसके जब कहा जाता था कि 20 से 30 साल लगेंगे इमरान खान को कम से कम। तो बड़ा शुरू में बड़ी मुश्किलात हुई। मैं यंग था काफ़ी, मैं अपने दोस्तों के पास गया, सबसे पहले उन्हें मैंने कन्विंस किया, उसमें से कुछ कन्विंस हो गए, कुछ जो नहीं कन्विंस हुए वो भी कन्विंस हो गए। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल तरीका था, हमने सबसे पहले इसकी एक डिमांड पैदा की। हम उन चीज़ों के ऊपर चले, हमारा जो स्लोगन है जस्टिस, टॉलरेंस और स्टीम, उसको हम लेके चले। हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि जी जो पुरानी स्टूडेंट तंजीमें जो कि 1980s की टेन्योर के अंदर अगर आपको याद हो तो वो
بین کر لی گئی تھیں جس وقت مارشل لا لگا تھا، اور اس کی وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑا دھبا لگ گیا تھا اسٹوڈنٹ تنظیموں کے اوپر. تو ہم نے اپنا جو آغاز تھا ویلفیئر ایکٹیویٹی سے کیا. پہلے ہم اپنی کمیونٹیز میں اترے، ہم اپنے ڈسٹرکٹس میں اترے. ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے اویئرنیس کمپینس شروع کی. مجھے یاد ہے 2007 کے اندر، 2008 کے اندر جس وقت ہمارے جنرل الیکشنز ہوئے تھے اس کے فوراً بعد ہم نے یہاں پہ اسپیشل پرسنس تھے ان کی. آپ چونکہ اسپیشل پرسن کا عالمی دن بھی اگر پاکستان میں ابھی بھی گھنٹہ واقعی ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے واک کی، اور اس کی وجہ سے بہت ہی ہیوج جو تھا نا ہمیں رسپانس آیا. پھر اسی طریقے سے کرتے کرتے ہم نے 5 لڑکے پکڑ لیے ڈگری کالجز کے، 10 پکڑ لیے میڈیکل کالجز کے، 5 پکڑ لیے انجینئرنگ یونیورسٹی کے. کچھ میرے اپنے جو کالج کے کولیگس تھے، کیونکہ میں اس وقت 3rd ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا میڈیکل کا، انہوں نے میرا ساتھ دیا. اس طریقے سے ہم نے محلی لیول پہ تنظیمیں بنائی، اور پھر وقفہ یہ ہوا کہ ہم کالجز میں اتر گئے. آج آپ کی جو تنظیمیں ہیں ISF کی ہزارہ میں، وہ اندازاً کتنے کالجز اور کتنی یونیورسٹیوں میں پھیلی ہوئی ہیں؟ ہزارہ کا میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ ہزارہ کے اندر 6 ڈسٹرکٹس ہیں. ہری پور، ایبٹ، مانسر، بٹاگرام، کوہستان اور تورغر، یہ ہماری مین ڈسٹرکٹس ہیں. تورغر ہماری ایک پولیٹیکل یہ ایریا تھا جو کہ پاٹا کے انڈر آتا تھا، اور یہ ایریا بالکل ایک بیکورڈ ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں ڈیولپمنٹ کی بڑی ضرورت ہے. اس طریقے سے کوہستان جو ہے کافی انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے. مگر جو بڑے شہر ہیں جس طرح ایبٹ آباد ہے، جس کو سٹی آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایک ملٹری کالج، پاکستان ملٹری اکیڈمی، 4 میڈیکل کالجز ہیں، 3 یونیورسٹیز ہیں، اور تقریباً بیش بہا یہاں پہ کالجز ہیں. تو ہم نے مین جو اپنا فوکس شروع میں رکھا، جس طرح عمران خان کہا کرتے ہیں کہ تبدیلی ہمیشہ شہروں سے گاؤں کی طرف آتی ہے، تو ہم نے اپنا فوکس اس وقت بھی ایبٹ آباد سٹی کے اندر رکھا ہے. اور ابھی الحمدللہ ہماری ممبرشپ دوبارہ شروع ہوگی 2011 کی. 2009 کے اندر جو ہم نے ممبرشپ کی تھی، اس کے مطابق تقریباً 12,000 ہمارے ممبرس ہزارہ میں بنے تھے. اور یہ کتنے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ہزارہ میں؟ اس کا تو جی شمار ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈیلی ایبٹ آباد کے اندر کالجز، یونیورسٹی کالج جو ہیں، کالجز میں رجسٹر ہوتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق جو ہماری کمپین تھی وہ ہزارہ کے 72 انسٹیٹیوٹس کے اندر تھی، 70 انسٹیٹیوٹس تھے، جس کے اندر ہمارا مین فوکس جو تھا، جو مین اسٹرینتھ ہوتی ہے، مین گڑھ ہوتا ہے، وہ ڈگری کالجز ہوتا ہے. ڈگری کالجز اس لیے بیکاز جتنی بھی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ ہے ان کی پالشنگ، عمران خان کی محنت، تحریک انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے پہلے جب MSF ہوا کرتی تھی یا جمعیت کا دور ہوا کرتا تھا اور پیپلز کا، تو وہاں پہ لوگوں کا فوکس ہوتا ہے. تو ہم نے بھی اپنا فوکس وہاں پہ رکھا. اس کے بعد اب جس طرح ایبٹ آباد ہے، یہاں پہ ہمارا جو مین فوکس تھا وہ 3 مین ڈگری کالجز کے اور خواتین ڈگری کالجز کے اندر تھا. اس طریقے سے ہری پور کے ڈگری کالجز، مانسرا کے اور باقی ڈسٹرکٹس پہ. اب اس کے بعد ہم نے رخ کیا تھا ہزارہ یونیورسٹی کا. جو پہلی یونیورسٹی جس نے ہمیں اسٹینڈ دیا تھا وہ ہزارہ یونیورسٹی ہوئی. ہزارہ یونیورسٹی ایک یہ پہلے ایک ہاسپٹل ہوا کرتا تھا، گورنمنٹ جنرل اینڈ مینٹل ہاسپٹل. ایک بہت بڑی ہیلتھ فیسلٹی تھی جو کہ مانسرا کے اندر موجود ہے، اور اس کو پھر ایک یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تھا. تو یونیورسٹی بھی نہیں تھی، طالب علم بھی جو تھے وہ زیادہ تر ہمارے ایریاز کے تھے، ہزارہ کے تھے، اور جو باقی تھے وہ آ جاتے تھے پشاور، سوابی، چاسدہ ایریاز کے، جو KPK صوبے کے دوسرے حصے. اس طریقے سے کرتے کرتے الحمدللہ ڈیلی ہم نے پرسیورنس اور ڈیڈیکیشن کا مظاہرہ کیا. ٹوٹتے بھی گئے جذبات. اس وقت کافی بڑے شہر جس طرح پشاور ہے یا لاہور ہے یا راول پنڈی یا کراچی ہے، وہاں پہ تو کافی آپ کے پاس فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں. یہاں پہ نہ وہ میڈیا نہ وہ فیسلٹی، بٹ وہ کہتے ہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا، اس کے تحت الحمدللہ ہم خود گئے اور ہم نے اپنی تنظیم کو مزید مضبوط بنایا، فعال بنایا. جب میں نوجوان تھا تو میرے ماں باپ اس قدر خوفزدہ تھے اور پریشان رہتے تھے، اور وہ ہر وقت ہمارے آگے جو ہے نا ہمیں درخواستیں کرتے رہتے تھے کہ خدا کے لیے کسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں شامل نہیں ہونا، تمہیں پڑھائی کے لیے بھیجا ہے اسکولوں اور کالجوں میں، تو صرف پڑھائی پہ توجہ دو. وجہ یہ تھی کہ MSF، PSF اور اسلامی جمعیت یہ بعد میں تشدد پہ اتنا زیادہ یہ اتر آئے تھے کہ والدین جو تھے وہ کانپتے تھے اسٹوڈنٹس یونین کا نام سنتے ہوئے. اور ان کے اندر جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے پیسہ بھی بہت چھوڑا ہوا تھا. اب آپ کے اور ان کے درمیان جو فرق ہے کہ آپ
को तो कोई पैसा देने वाला है ही नहीं, नंबर 2 जो तशद्दुद की पॉलिसी है, ये इन दो चीज़ों के बारे में ज़रा अपना नुक्ता नज़र बताइए। जी बिल्कुल बताऊंगा। आपने तो क्रक्स बता दिया इसका, जो मेन जो इशू था जिसकी वजह से पेरेंट्स मना किए कहते हैं कि इवन जब मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में आया तो अक्सर लोगों को ये डर था कि कहीं ये ऐसी तंजीम तो नहीं कि जो बराह रास्त या बज़ाहिर जो है वो एक अच्छी लीडरशिप शो करी और अंदर से इसका हम वॉलंटियर्स हैं। हमारी ये डेफिनेशन इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की कि हम इमरान खान के वो जाले हैं, वो लवर्स हैं जो कि बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी TADA के हम इमरान खान के लिए सर्व करते हैं। और 1980s की मैं बात करूँगा, 84 से 86 का जो टेन्योर था, पेशावर यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, जिसके अंदर तशद्दुद की इंतहा हो गई जमीयत और पीपल्स के दरमियान, और उसकी वजह से बैन लग गया। तो एक जो कॉज था उसके अंदर यही था कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पार्टी से जब उनकी मैंडेट आता था, जब उनकी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन होती थी, तो उनको ठीक ठाक बजट का हिस्सा भी दिया जाता था, या बजट का हिस्सा अगर नहीं भी दिया जाता था तो उनको इन्फ्लुएंशियल और जो पॉलिटिकल सपोर्ट था वो हासिल था, जिसकी वजह से असले का ट्रेंड जो था उनके अंदर शुरू हो गया। अब हमारा तो एक ऐसा हिसाब किताब है कि अगर कोई ऐसी बात भी, अक्सर साथी जो नए होते हैं वो पूछते हैं हमसे कि जी क्या इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के अंदर हमें डिजिग्नेशन के अलावा या बीइंग वर्कर के अलावा कोई TAD मिलेगा या कोई तनख्वाह मिलेगी, या और मिसालें देते हैं हमें APMSO की, मिसालें देते हैं हमें MSF की, जी उसके अंदर हमने एक रैली निकाली और हमें खाना पीना सब कुछ। तो हमने बड़े तरीके से, बड़े जज्बात से हमने एक कल्चर डेवलप किया उनके अंदर। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का कल्चर ये है कि हम टॉलरेंस, सब्र, बर्दाश्त और इल्म इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करने का। अगर 6 साथी अकेले हैं और 6 साथी, उनको क्या ज़रूरत है मोहताज होने की किसी और को? अल्लाह ने उनको इतनी दिल दी, अल्लाह ने उनको इतना एक थॉट दिए कि वो मिल के आपस में चंदा करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो था हमने अपनी पार्टी के अंदर, ये स्टूडेंट फेडरेशन के अंदर भी शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस मुकाम पे आ गए हैं कि अब तमाम जो लड़के हैं उनके अंदर, जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, उनके अंदर ये कल्चर डेवलप हो गया। ये मुझे एक ख्याल आ रहा है जहन में कि जो उर्दू मीडियम स्कूल्स होते हैं और फिर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का जो डिफरेंट इस मीडियम के तहत होते हैं, उनका माहौल डिफरेंट होता है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जहनी साख भी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आप दोनों जो हैं मुख्तलिफ टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट माहौल से, उन दोनों की आपस में फ्यूजन और इंटरेक्शन और आपस में हारमोनियस तरीके से ये आपने ये सारा अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अचीव किया है कि सब आपस में एक जान होकर काम करें। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। वो कहते हैं कि जी आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो आपका उस्ताद भी बन जाता है अगले फ्यूचर के लिए। तो मैं बात आपने की थी इससे पहले कि आप कॉलेजेस में कैसे उतरे, मैं वहीं से इस बात का जवाब दूंगा कि पहले बड़ा मुश्किल होता था मैं डिग्री कॉलेज के अंदर पहुंचना, कि जी अंदर तंजीम कोई लड़का नहीं था। मैं फाउंडिंग मेंबर्स था इधर हज़ारा के अंदर, मैं एज ए फाउंडर मेंबर था, फिर काउंसिल में वोट करके मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। हमने पहले अवेयरनेस क्रिएट की हर कॉलेज को, इसके अंदर हमने डिवाइड किया उसको जोन्स में। डिग्री कॉलेज का अलग हमने यूनिट बनाया, हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं उनका अलग बनाया, जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जिनके अब बाद डॉक्टरों का भी गढ़, वो जो डॉक्टरों का इसका गढ़ कहा जाता है, उनका हमने अलग यूनिट बनाया। अब हम इस तरह करते थे कि मेंबर साजी की जो हमारी मुहिम थी या जो मेंबरशिप कैंपेन थी वो हम इस तरह डिज़ाइन करते थे कि सारी हमारी डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप अहमदाबाद की और हमारी जो हज़ारा रीजन होता था इसकी लीडरशिप वो बाकायदा मौजूद होती थी। और इसी तरीके से हमने इसको ऐसा अपने मेंबरशिप कैंप को डिज़ाइन किया होता था कि उसके अंदर एक रिसेप्शन होता था मेंबरशिप कैंप के अंदर, वो गाइड किया करते थे कि जी आपने 4 बंदे बैठे हुए उनमें से किसके पास जाना है। आए आप सेकेंड ईयर के तो आपने इसके पास जाना है, बैचलर्स के तो आपने इसके पास जाना है, अगर आप मास्टर्स के तो आपने इसके पास जाना है। मेंबरशिप के बाद फिर उसके बाद 2 क्राइटेरिया हुआ करता है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान के अंदर कि आया आप जनरल मेंबर हैं, आप कार्ड लेके जेब में रख के और नाम हमको वोट देंगे या रैलीज में कभी कभी आ जाएंगे, या आप एक्टिव मेंबर हैं, आप हमारी मीटिंग्स में बैठेंगे, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमारे साथ मुशावरत करेंगे। तो बड़ा मुश्किल था। खैर हमने हर कॉलेज हर इंस्टीट्यूट के तकरीबन मेंबरशिप करके फिर हमने एक्टिव मेंबर्स को जोड़ा। फिर उसके बाद हम इन लोगों को बुलाया करते थे अपनी डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स के अंदर उनकी पॉलिशिंग होकर
میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارا اسٹرکچر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر کوآرڈینیشن کا، جس میں صدر آتا ہے، جنرل سیکرٹری آتا ہے، فائنانس سیکرٹری آتا ہے وغیرہ۔ دوسرا جو امپورٹنٹ اسٹرکچر ہے وہ حکومت کی طرح ہم نے ادھر ڈیولپ کیا ہے اپنے اندر بھی، وہ ہمارا تھنک ٹینک سے ہمارا اور ہمارے ڈپارٹمنٹس کا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ ریلی کے اندر نہیں آ سکتے، مگر آپ کا دل بالکل عمران خان کے لیے تڑپتا ہے، تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ایسا پلیٹ فارم دیا کہ جی آپ کو ہم ان اسٹوڈنٹس کو ہم اپنے کرائسس سیل کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ کرائسس سیل وہ یونٹ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک بلڈ کی کال آتی ہے آپریشن کی، اگر ایک ڈراما آ جاتا ہے، کوئی انجری آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ہلا گلا بن جاتا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، افراتفری، تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں کال کرتے ہیں، ہم ان کو ڈائریکٹ کر لیتے ہیں کرائسس سیل میں۔ اسی طریقے سے ایڈمیشن کا ڈپارٹمنٹ پھر ہم نے بنایا، ایف ایس سی ہے، ایبٹاباد کی پالیٹکس ایسی ہے کہ یہاں پہ 90 بلکہ یہاں کی نیچر بھی ایسی ہے کہ 90% لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں ادھر سمرز میں، اور ان میں سے 50% ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں، 50% جو ہوتے ہیں وہ ایڈونچر کے لیے آتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو، اس لیے ہم نے ایڈمیشن، اس طریقے سے تمام ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، آئی ٹی، ویلفیئر، اس کے اندر ہم نے لڑکوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ یہ تو آپ نے جو پیرلل پولیٹیکل مین اسٹریم تھیم تھی وہ بھی چلتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈپارٹمنٹل ونگ تھی وہ بھی چلتی رہی۔ یہ جو آپ نے ابھی پلاننگ بتائی ہے نا، ہاؤ یو ہیو آرگنائزڈ یور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اور یہ بہت انٹیلیجنٹ قسم کا پلان ہے جو آپ نے ابھی بتایا۔ میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں دو نظام تعلیم ہے، ایک اردو میڈیم ہے، ایک انگلش میڈیم ہے۔ ایک طرف مالدار طبقے کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، دوسری طرف عام درمیانے طبقے، غریب طبقے کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو ان کے درمیان جو طبقاتی فرق ہے، ایک کلاس کو ممی ڈیڈی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے جو ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سارے لوگ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جذبے سے سرشار ہو کے آپ کی تنظیم میں آئے، تو آپ نے ان کا آپس میں فیوژن یا آپس میں کوئی طبقاتی ٹکراؤ یا ان کو ایک جان کیسے کیا آپ نے؟ میرا یہ سوال ہے۔ جی اس کا میں آپ کو پہلے وہ میسی طرف آ رہا تھا، ان کی بات ذرا لمبی ہوگی۔ اب ہمارے آپ کو میں نے اپنا اسٹرکچر سمجھا دیا جو ہم نے ڈیولپ کیا ہوگا، پھر اسی طریقے سے کوئی بھی ہمارا ایونٹ ہوتا تھا، اس کے اندر دیکھیں جب آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، جب آپ انسٹیٹیوشنل کلچر ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے اندر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ایک بندہ اردو اسپیکر ہے، ہندی اسپیکر ہے، پشتو اسپیکر ہے، کوہستانی گجری اسپیکر ہے، یا ایک بندہ جو ہے وہ پراڈا گاڑی سے اتر رہا ہے مگر عمران خان کا جالا، اور ایک بندہ جو ٹانگے سے اتر رہا ہے یا رکشے سے اتر رہا ہے وہ عمران خان کا جالا۔ ایک رکشے سے یا ایک کیری ڈبے سے اترنے والا جو ہے اس کو ہم نے سیلف اسٹیم جو ہم نے اس کو جب پالشنگ دی ہے، تو کئی ایسے پراڑوں والے ہیں جس کے پیچھے چلنے کو بھی تیار ہے۔ یہ ٹالرنس ہم نے اس کے لیے ہم نے اویئرنیس پراپر کمپین کی، ہم تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ بلاتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے کہ ٹالرنس کیا چیز ہے، برداشت کیا چیز ہے، اسٹرگل کیا چیز ہے، نیشنلزم کیا چیز ہے، کیونکہ جی ہزارہ کے اندر تو پوری دنیا ابھی واقف ہے کہ یہاں پہ نہ صرف یہ کہ طبقاتی نظام کا مسئلہ تھا، یہاں پہ ایتھنک وار چل رہی تھی، اور ابھی بھی ادھر مطلب موجود ہے۔ پٹھان سارے ایک طرف ہو گئے تھے، ان کو اسپیکر سارے ایک طرف ہو گئے تھے، جو ان کو اسپیکر تھے وہ بھی بائی کاسٹ پٹھان تھے میجورٹی، بٹ وہ ڈفرینس آ گیا تھا اور صبح ہزاریں ڈیمانڈ بن گئی۔ تو اس ایسے ایریاز کو ہم نے پھر کوشچن کیا، ہم نے ان کے پراپر آپ یہ سمجھیں کہ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے اپنے ہی لڑکوں کا سینئرس کا، ہمارے جو میرے کولیگز ہیں، ہم ان کے پراپر سیشنز کرتے تھے، جن کو اویئرنیس دی جاتی تھی کہ سب سے پہلے آپ جس زمین پہ چل رہے ہیں اس پہ چلنے، اس کا آپ کی پر کتنا حق۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب تک ہمارے ملک کے تمام طبقے مل کے اپنے ملک کی ترقی میں ایک ڈائریکشن میں آ کے ہیلپ نہیں کریں گے تو پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ کہنا جی کہ ایک ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے جس نے ایک مدرسے ایک اردو میڈیم سے پڑھا، اور ایک ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے جس نے انگلش میڈیم سے پڑھا، جس وقت ایک یونیورسٹی کا ایگزام آئے گا تو وہ اردو میڈیم والا ڈیفینیٹ ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے سامنے ایسے لاکھوں کیسز ظاہر ہوتے ہیں میٹنگس میں کہ جی میں بڑا اچھا تھا، میرے اردو میں اتنے مارکس تھے، میں اپنے جو سبجیکٹس اردو میں دیے وہ کافی مطلب میں امپروو کر گیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو اسٹینڈرڈ تھا وہ انگریزی زبان تھی، گورے کی زبان تھی، تو یہاں پہ وہ لڑکے مارکس کرتے تھے۔ خیر ہم نے ان کو ایز اے تنظیم ان کے اندر یہ ڈفرینسز جو تھے ختم کیا الحمدللہ، اور اپنی طرف سے ہماری کوشش ابھی بھی جاری ہے، باقی اللہ کی مرضی۔ یہ دیکھیے کس قدر خوبصورت سا ایک تصور بن رہا ہے آنے والے پاکستان کا کہ ہماری نوجوان نسل، آپ لوگ، ان کو تحریک انصاف نے ابھی سے یہ تصور دے دیا ہے
کہ نہ ہم سندھی ہیں، نہ ہم بلوچ ہیں، نہ ہم پنجابی ہیں، نہ ہم پٹھان ہیں، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم سب کو نہ ہم امیر ہیں نہ ہم غریب ہیں. یہ کلچر ہمارے اندر ہے ہی نہیں. اسٹوڈنٹس کے اندر نہ کوئی تشدد، مار پیٹ، یہ اسلحہ، یہ تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس چیز سے کوسوں دور ہیں. اب مجھے ایک چیز یہ ذہن میں آ رہی تھی کہ اگر عمران خان کی خاطر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو جہاز سے نیچے چھلانگ مارنی پڑے گی تو آپ مار دیں گے؟ دیکھیے جی، یہ سوال کس کی طرف سے آئے؟ آپ پیرا گلائڈنگ کرتے ہیں؟ اگر ملک کو بچانے کے لیے ایک ایسا سٹیپ ہمیں لینے کو مجبور کیا جاتا ہے جس میں ہماری جان چلی جائے، تو سال کوٹ کے جو ہمارے چیتے تھے پاکستانی، اگر وہ ہم سے آگے نکل گئے تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے اس بار ہم بھی تاریخی کسی گوشے میں ہمارا. میرا اشارہ یہ تھا کہ کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ پیرا گلائڈنگ کا شوق رکھتے ہیں؟ جی، میں پیرا گلائڈنگ کا شوق بھی رکھتا ہوں، اور آپ کے نیو یارک چیپٹر سے میری بھی بات ہوئی آپ کے مزمل صاحب سے جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور ہم بڑے انسپائرڈ تھے. نہیں، مزمل صاحب جنرل سیکرٹری نہیں ہے، یاسر علی جنرل سیکرٹری ہے، جنہوں نے 14,000 فٹ کی بلندی سے تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے چھلانگ ماری تھی. تو آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا نا کہ کیا آپ عمران خان کی خاطر چھلانگ مار سکتے ہیں، اصل میں میرا اشارہ پیرا گلائڈنگ کی طرف سے جو آپ کا شوق ہے. جی، پیرا گلائڈنگ میں ہم تو جی جمپس کر چکے ہیں. عمران خان وہ کران ٹائیگرز کی ایک شرٹ ایک کمپین شروع ہوئی جس میں عمران خان کا چہرہ اور ایک ریولیوشنری میسج لکھا تھا. تو ہمیں بڑا جوش آیا سب کو کہ ہم نے، میں تھا، میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی تھے، تنظیمی بھی اور باقی بھی، تو ہم فوجیوں کہتے چل گئے یہاں پر، کیونکہ اب تو بعد یہاں پہ ملٹری کا. تو ہم نے کہا کہ اپنے پیشن کو ذرا دیکھتے ہیں کہ ہوا میں کیا اس کا یہ جذبہ. تو میں آپ سے آخری سوال ایک یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگلے ہفتے آپ کے یہاں ہزارہ میں ایک بہت بڑا اسٹوڈنٹس کنونشن ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ ذرا مختصر سا بتائیے، پھر ہم آپ سے خدا حافظ اور اجازت لیں گے. جی، میں آپ سے اگلے ہفتے کے حساب سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 15 اور 17 کو انشاءاللہ عمران خان آ رہے ہیں یہاں پہ خانپور اور غازی کے اندر. اس سے پہلے ہمارا ارادہ ہے ایک اسٹوڈنٹ کنونشن بھی کرنے کا. اسٹوڈنٹ کنونشن کے اندر ہم نے دعوت دی ہے ہزارہ کی لیڈرشپ آرگنائز کری ہے. اس میں ہمارے لاہور کی لیڈرشپ ہوگی، اس میں ہمارے کے پی کے کی لیڈرشپ ہوگی. کراچی چونکہ کافی بزی ہے، ہم انہیں دعوت نامہ ضرور بھجوائیں گے، مگر ہم سمجھتے ہیں کافی اس وقت پریشر میں، کیونکہ 25 کو ایک بہت بڑا سونامی آ رہا ہے. لاہور جیسے ہم گئے یہاں سے تقریباً 550-600 لڑکے، 550 تو ہمارے ساتھ گئے، اور باقی جو ایکسٹرا بچ گئے تھے وہ بیچارے پھر اگلے دن ٹرینوں اور بسوں کے ذریعے آئے. تو اسی طریقے سے ہماری وہ بھی کہ انصاف فیڈریشن کو مرکزی لیول تک ہم لے کے جائیں. اگر ہم پائنیئرس تھے، اگر ہم نے ایک پودا لگایا تو ہمارا کبھی بھی دل نہیں چاہے گا کہ اس پودے کو کوئی کاٹے، کوئی اس کو نقصان دے. تو ہمارا میسج اور میرا بالخصوص میسج یہی ہے تمام بھائیوں سے، دوستوں سے، کہ اپنے وطن کی خاطر اگر آپ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں تو کبھی بھی اس کو مس یوز نہ کیجیے. کبھی بھی اپنے اندر برابری کی حد تک تو آپ کام کریں، مگر کبھی بھی اپنے اندر تفریق نہ پیدا کیجیے. اپنے ملک کی خاطر اگر ہم نے لاٹھیاں بھی کھائی ہیں، لانگ مارچ کے اندر اگر ہمیں ارسٹ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد اگر ہمارے پوری دنیا کے اندر جس پلیٹ فارم کے اندر ہم جاتے ہیں، جس طرح اس سال میں یو کے گیا، آکسفورڈ یونیورسٹی پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی، تو وہاں بھی انصاف فیڈریشن کا نام ہم نے بلند کیا. تو اس لیے آپ جدھر بھی جائیں، آپ عمران خان اور جو ہماری جو ویژنری عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے، جو میسج ہے، اس کو آپ کنوے کر کے لے. یہ کنونشن ہو کہاں پہ رہا ہے؟ کنونشن ان شاء اللہ تعالیٰ 13 اور 14 ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈیٹ جیسے ہماری درمیان مشاورت ہوگی، کیونکہ اس کے اندر ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ ہزارہ سے باہر سے بھی آ رہے ہیں. تو اس ڈیٹ کے اندر نہیں، جگہ کون سی جیسے فائنلائز ہوتا ہے ہم اناؤنس کر لیں گے. جگہ کون سی؟ جگہ ایبٹ آباد کے اندر ہی ہے، یہ منڈیا کا ایریا ہے ہمارا. اور یہاں پہ منڈیا جو ہے جی، یہ 75% اسٹوڈنٹس کا گڑھ بھی ہے. جب خان صاحب آئے تھے تو منڈیا کے اندر جو استقبال دیا گیا تھا خان صاحب کو، وہ ابھی بھی ریکارڈ میں موجود ہے. آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک سیلاب تھا جو طلباء کا، وہ میں نے خان صاحب کو پچھلے سال ویلکم کیا گیا. ان شاء اللہ ہمارا بھی ارادہ ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹیز میں
اسٹوڈنٹ لیڈرشپ جب آل پاکستان میں جو اس کے فاؤنڈرس تھے جب وہ آ کے اپنے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں گے تو انہیں مزید بہتر طریقے سے عمران خان کا جو میسج ہے یا تحریک انصاف کا جو میسج ہے، کیونکہ آگے ہم نے پولیٹیکل کمپینس کرنی ہے، ابھی ہم وارڈس تک اتر گئے ہیں، اپنے حلقوں کے اندر بھی ہم نے کمپین شروع کر لی ہے۔ آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ابھی ہم والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں، ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تنظیم، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مزید ڈیٹیلز میں بھی کریں گے۔ یہ مجھے جو اس وقت آپ لوگوں سے کہنا ہے وہ وہی کہنا ہے جو عمران خان پورے ملک میں پوری پاکستانی عوام سے خاص طور پہ نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ جس طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہی وقت ہے، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی۔ تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کے توسط سے آپ کے پروگرام کی میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کیونکہ لاسٹ ویک آپ سے بات ہونی تھی اور لاسٹ ویک میں مری میں تھا، وہاں پہ نیشنل ہیلتھ کانفرنس میں اسٹوڈنٹ ڈیلیگیٹ کیا ہوا تھا۔ یہ جو امریکہ نے، اور امریکہ کا نام آ جاتا ہے، نیٹو نے جو یہ کیا اور امریکہ اس کو بیک کر رہا تھا ہمارے فوجیوں کے اوپر حملے، اس کی جی ہم نے مزمل پرزور نہ صرف مذمت کی بلکہ ہم نے سڑکوں پہ بھی آئے، ہم گلیوں پہ بھی آئے۔ ابھی بھی اگر میری آواز تھوڑی سی اگر آپ کو صحیح نہیں لگ رہی اس وجہ سے کہ ہم نے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اپنے پروٹیسٹ جو تھے وہ اپنے ریکارڈ کرائے 5 سال میں۔ اسی طریقے سے ہم نے اپٹاباد میں ایک گو نیٹو گیٹ لاس کے نام سے ہم نے سیریز شروع کی، پورے پاکستان کے اندر انصاف فیڈریشن کا طالب علم اس وقت عوام کو اور طالب علموں کو لیڈ کر رہا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا نا طوفان، یہ آج میں لٹرلی ہوتا یہ تھا کہ خان صاحب آیا کرتے تھے اور بہت بڑا طوفان آتا ہے، اور ابھی عمران خان نہیں ہے اور پھر بھی اتنا بڑا طوفان ہے۔ تو وہ شعر میرے ذہن میں آتا ہے کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا ثبوت کہ جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ یہ جو ظرف ابھی پایا جا رہا ہے ہم سب میں، اور ایک طوفان سا بھی ہے، یہ الحمدللہ یہ ہمارے لڑکوں کی، ہمارے ٹائگرس کی، ہمارے آئی ایس ایف کے نوجوانوں کی یہ محنت کا صلہ ہے، جو آپس میں پیار ہے ہمارا، جو آپس میں محبت ہے کہ جی پشاور کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ہم ادھر آن کرتے ہیں، لاہور کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہزارہ کو آن کرتا ہے، اس طریقے سے سندھ میں۔ تو یہ جو آپ نے کلچر کے اوپر بھی بات کی، کلچر ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے کلچر کو انرچ کریں اور نیشنلزم کی طرف جائیں، اپنے کلچر کو، نیشنلزم، اپنی زبانوں کو، اپنے ٹریڈیشن کو، اپنے لباس کو، اپنی پہچان کو، اپنے ان تمام چیزوں کو ہم نیشنلزم کے لیے یوز کریں، ایک پاکستان کو مضبوط کریں گے۔ علامہ اقبال نے جو کہ عمران خان کے آئیڈیل ہیں، انہوں نے نوجوانوں کے، آپ لوگوں کے لیے یہ کہا ہے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ نور بصیرت جو ہے اب آپ لوگوں نے عام کرنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے عارف ڈار کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔